अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट इमरान जावेद और मेरे साथ हैं सहरियाब अफरीदी। सो नाज़रीन, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप जानते हैं गोल्डन बूट हमेशा ही लेकर आता है फुटबॉल की दुनिया से काफ़ी मज़ेदार किस्म की खबरें। आज भी कुछ ऐसी खबरों से आपको आगाह करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। हिस्पानी फुटबॉल लीग बार्सिलोना ने सेविया को 1 के मुकाबले 0 से शिकस्त दे दी। ला लीगा लीग में एथलेटिको मैड्रिड ने ओसासुना को 2-0 से मात दे दी। जर्मन फुटबॉल लीग में डॉर्टमंड ने होफनहाइम को 3-1 से आउटक्लास कर दिया। सऊदी प्रो लीग में रोनाल्डो की टीम अल नसर ने अल्ताई को 2-1 से शिकस्त दे दी। सऊदी प्रो लीग में निमार की टीम अल हिलाल ने अल शबाब को 2-0 से आउटक्लास कर दिया। बार्सिलोना रेफरियों को रिश्वत देने के इल्जाम में जेर तफ्तीश। फुटबॉल के एक बड़े क्लब लिवरपूल के मालिकान ने क्लब के शेयर्स बेच दिए। फ्रांसीसी क्लब के स्टार खिलाड़ी की खुदकुशी की कोशिश। मैनचेस्टर यूनाइटेड के स्टार खिलाड़ी की अदालती केस के बाद ट्रेनिंग में वापसी। वेलकम बैक। सो नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे ला लीगा में होने वाले एक शानदार मैच की, जो कि बार्सिलोना और सेविया के दरमियान था, और बार्सिलोना ने 1 के मुकाबले 0 से इस मैच में कामयाबी हासिल की। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो बार्सिलोना का डिफेंड जो है वो ज़्यादा मजबूत नजर आया। अफरीदी, आपने देखा कि पहले हाफ में बार्सिलोना भी पूरी तरह नाकाम रही और दूसरे हाफ में भी ऑन गोल से जो है यहाँ पर बार्सिलोना को कामयाबी हासिल हुई है। जी बिल्कुल, बार्सिलोना ने बहुत ज़्यादा चांसेस गंवाई हैं, और अगर बात की जाए तो मैच तो ओवरऑल चांसेस क्रिएशन के लिहाज से काफ़ी अच्छा था बार्सिलोना का। पिछले सीज़न जो बार्सिलोना के लिए सबसे अहम चीज़ था, जिसने उनको टाइटल जितवाया था, वो उनका डिफेंस था। पिछले शोज़ में भी हम इस पे बात कर रहे थे कि बार्सिलोना की जो वीकनेस है इस सीज़न, वो इवन मैचेस जीत रही है, लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट अगर कर भी रही है तो वो कंसीड भी कर रही है और गोल्स भी कंसीड कर रही है। तो जो पिछले सीज़न उन्होंने 28 क्लीन शीट्स रखी थी, इस सीज़न उस चीज़ को रिपीट नहीं कर पा रही। उसमें टर स्टेगन, जो कि उनकी गोलकीपर, जो पिछले सीज़न बेस्ट प्लेयर रहे हैं बार्सिलोना के और ओवरऑल ला लीगा के भी, वो उस परफॉर्मेंसेस को रिपीट नहीं कर पा रहे थे। अभी इस मैच में हमें देखा कि ऑलमोस्ट जो बैक फोर थी वो पिछले सीज़न की तरह ही थी, सिर्फ कंसेलो उसमें एक इजाफा थे अराउहो की जगह पे। तो और टर स्टेगन ने भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया और क्लीन शीट आपके सामने था, तो क्लीन शीट तो मेंटेन रखा। लेकिन दूसरी तरफ जो सिर्फ 1-0 ऑन गोल की वजह से सर्जियो रामोस, एक अनफॉर्चुनेट खिलाड़ी, लेजेंडरी डिफेंडर स्पेन के, उनसे लग के, हालांकि उनका ओवरऑल मैच काफ़ी अच्छा गया था, लेकिन वो एक मिस्टेक हो गई। तो वो अगर ना होता तो बार्सिलोना मुश्किल में आ सकती थी। चांसेस जितने क्रिएट किए तो आराम से 4 गोल हो सकते थे। सो नाज़रीन, मैच स्टैट्स की अगर बात करूं तो बार्सिलोना की तरफ से जो है 18 शॉट्स लगाए गए, जबकि अगर बात करूं सेविया की तो 12 टाइम जो है वहां पर भी शॉट्स लगाए गए। और अगर शॉट्स ऑन टारगेट की बात करूं तो बार्सिलोना की तरफ से 4 टाइम अफरीदी यहाँ पर किया गया, जबकि अगर सेविया की बात करूँ तो वहाँ पर भी 3 दफ़ा जो है शॉट्स ऑन टारगेट की गई है। जबकि पोजेशंस की बात करूँ 59% जो है वो बार्सिलोना के पास रहा है, 41% जो है वो यहाँ पर सेविया के पास रहा। लेकिन फिर भी फाइनली जो है वो जीत जो है वो बार्सिलोना के नाम हुई है। बार्सिलोना ने कामयाबी तो हासिल की, लेकिन मैं यहाँ कहूँगा काफ़ी लकी रही है बार्सिलोना इस कामयाबी को हासिल करने में। जी बिल्कुल, सबसे खुशाइंद बात तो उनके लिए क्लीन शीट थी। आप लीग्स और टाइटल्स इसी तरह जीते हैं कि आप लकी रहते हैं इस तरह के मैचेस में, जब आप एटलीस्ट 4 ऐसे चांसेस गवा देते हैं जो कि गोल्स होने चाहिए। जी। और मोस्टली हमें देखा गया है कि बार्सिलोना इस सीज़न जो सबसे ज़्यादा स्ट्रगल किसी चीज़ में कर रही थी तो वो डिफेंस में कर रही थी। अटैक में इतना नहीं स्ट्रगल कर रही थी। अब डिफेंस ठीक हो गया तो अटैक इस बार स्ट्रगल कर रहा था। तो हमने इवन सेल्टा विगो के मैच के बाद भी, जो पिछले वीकेंड था, बताया था व्यूअर्स कि बार्सिलोना जिस तरह खेल रही है और जिस तरह गोल्स कंसीड कर रही है, वो वक्त दूर नहीं है कि बार्सिलोना पॉइंट स्लिप अप करेगी। और वो हमने मिड वीक देखा जब मायोर्का के साथ उनका मैच 2-2 से बराबर हो गया। जी अफरीदी, अगर प्रीवियस मैच की बात करें जो मायोर्का के साथ था, वहाँ भी बार्सिलोना जो है वहाँ पर जद्दोजहद करती नजर आई। 2-2 गोल से मैच टाई हुआ और बार्सिलोना यहाँ पर जो है बड़ी मुश्किल से कम बैक किया और आखिरी 10 मिनट में जो है बार्सिलोना की तरफ से गोल किया और ये मैच जो है 2-2 से टाई हुआ। जी बिल्कुल, इस मैच के वैसे तो अगर बात की जाए तो टर स्टेगन जो थे वो एक तरह से विलन थे, उनकी गलती से ही पहला गोल हुआ। और डिफेंसिव एरर्स की हम पहले भी बात करते रहे हैं व्यूअर्स, ये वो मैच था जहाँ पे बार्सिलोना ने स्लिप अप किया। और अगर थोड़ा सा क्रिटिकली अगर देखा जाए तो बार्सिलोना जो है वो पिछले सीज़न बहुत अच्छा खेली थी डिफेंस में, इस सीज़न जो है वो इस मैच तक बुरा खेल रही थी।
اب یہ جو آج جو رات کو میچ ہوا ہے اس میں جو 1-0 جیتی ہے وہ ایک کانفیڈنس آیا ہوگا. ایون ٹر اسٹیگن کا جو بہت ہی اچھا گیم انہوں نے کھیلا, جو پچھلا سیزن ان کا بہت اچھا گیا تھا, وہ فارم اب امید ہے کہ اس میچ کے بعد ان کو مل گئی ہوگی. اور بارسلونا جو نیکسٹ میچز ہیں ان میں پھر اسی طرح کی جو سیویا کے اگینسٹ جس طرح کھیلی ہے اس میں ڈیفینسو وائز اس طرح کھیلے اور اٹیکنگ وائز جو ہے وہ جس طرح سیلٹا ویگو کے اگینسٹ کھیلی ہے. اور اس میچ کی جو مایورکا کے ساتھ تھا مڈ ویک, اس میں خاص بات مین آف دا میچ تو رفینیا رہے جو انہوں نے اسپیکٹیکولر گول بھی سکور کیا, پھر اسسٹ بھی کیا. لیکن دوسرے گول میں اہم کردار جو تھا وہ لامین یامال کا تھا. بہت ہی ٹیلنٹڈ کھلاڑی ہیں اور جب بھی میں ان کو دیکھتا ہوں ہمیشہ سے امپریس کرتے ہیں, اور ون آف دا بیسٹ ٹیلنٹ اب بارسلونا کو اگر میسی کے بعد ملا ہے تو مجھے لگتا ہے یہ لامین یامال ہے. جی اگر ناظرین کل کے میچ کی بات کریں تو کل کا میچ بھی بارسلونا نے 1-0 سے اپنے نام کیا, لیکن جاؤ کینسیلو جو ہے وہ پلیئر آف دی میچ قرار پائے. تو ان کے سٹیٹس کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ انہوں نے کل کے میچ میں کس طرح پرفارم کیا. اور ناظرین اگر سٹیٹس کی بات کروں, ایکوریٹ پاسز جو ہیں وہ 80% رہے ہیں, جبکہ چانسز کریٹڈ 4 ٹائم کیے ہیں. ٹچز کی بات کروں تو 83 ٹچز کیے ہیں, اور جبکہ اگر ٹیکلز وون کی بات کروں تو 100% یہاں پہ رہا ہے, جبکہ ریکوریز 5 ٹائم کیے. اور افریدی کافی اچھی رہے ان کے سٹیٹس, اور یہی وجہ ہے کہ ان کو پلیئر آف دی میچ بھی قرار دیا گیا. اور امید کرتے ہیں کہ بارسلونا نے جو غلطیاں پچھلے میچز میں کی ہیں یا کل کے میچز میں کی ہیں دوبارہ اس کو نہیں دہرائیں گے. تو ناظرین پروگرام میں مزید نیوز ایڈ آن کریں گے, لیکن اس سے پہلے ہم لیں گے شارٹ بریک. ویلکم بیک. سو ناظرین پروگرام میں بات کریں گے جرمن فٹ بال لیگ کے ایک شاندار میچ کی جس میں ڈورٹمنڈ نے جو ہے شاندار کامیابی حاصل کی ہے. جی ہاں ناظرین, ڈورٹمنڈ نے ہوفن ہائم کو 3-1 سے آؤٹ کلاس کر کے اس میچ میں کامیابی حاصل کی ہے. کافی شاندار میچ رہا اور ڈورٹمنڈ یہاں پر کافی ڈومینیٹ رہی ہے افریدی. جی بالکل, ڈورٹمنڈ کا یہ سیزن بہت ہی اچھا رہا ہے, اور پچھلا سیزن جس طرح ڈس اپوائنٹنگ رہا, آلموسٹ جیتے آخری لمحات میں رہ گئے تھے. اور اس سیزن ابھی تک ایک بھی میچ نہیں ہارا, آل دو میچز ڈرا کیے ہیں, جس کی وجہ سے بائرن جو ہے وہ ابھی ان کے پاس ایک ایڈوانٹیج ہے آگے جانے کے لیے. ابھی کرنٹلی تو بائرن نے اپنا میچ کھیلنا ہے, تو وہ اگر جیتی ہے تو وہ نمبر 1 ہو جائے گی, لیکن کرنٹلی وہ نمبر 1 ہو گئے ہیں ڈورٹمنڈ. اور کافی اچھا سیزن جا رہا ہے, جو پلیئرز چھوڑ کے چلے گئے ہیں ان کی ریپلیسمنٹس بھی کافی اچھی آئی ہیں. رائسن جو یہاں پہ افریدی ڈورٹمنڈ کو جو ہے بینیفٹ مل رہا ہے کہ جو ان کی ریپلیسمنٹ ہوئی ہے اس میں بھی جو ہے کافی شاندار کھلاڑی یہاں پر سامنے آئے. تو آئیے ناظرین سب سے پہلے اس میچ کے سٹیٹس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں. سو ناظرین اگر میچ سٹیٹس کی اگر بات کریں تو ہوفن ہائم کے پاس 15 شاٹس لگی ہیں, جبکہ اگر ڈورٹمنڈ کی بات کروں تو 6 شاٹس لگائی گئی. جبکہ شاٹس آن ٹارگٹ کی بات کروں تو ہوفن ہائم کی طرف سے 3 شاٹس آن ٹارگٹ کی گئی ہیں, جبکہ یہاں پر ڈورٹمنڈ نے جو ہے 5 دفعہ جو ہے شاٹس آن ٹارگٹ کیے. پوزیشنز کی اگر بات کروں 53% یہاں پر رہا ہے ہوفن ہائم کے پاس, جبکہ 47% پوزیشن جو ہے یہاں پر ڈورٹمنڈ کے پاس رہا ہے. لیکن افریدی پھر بھی جو ہے ڈورٹمنڈ نے جو ہے ایک عمدہ کھیل کا مظاہرہ کیا اور ایک بڑے مارجن سے اس میچ میں کامیابی حاصل کی ہے. جی بالکل, ہوفن ہائم بھی کافی اس سیزن اچھا کھیل رہی ہے اور بڑی ٹیموں کو انہوں نے تنگ کیا ہے. لیکن یہاں پہ انہوں نے غلطیاں کی جس کا آپ آبویسلی ڈورٹمنڈ کے اگینسٹ اگر آپ غلطی کرتے ہیں تو وہ آپ کو ویورز پنش کرتے ہیں, اور یہی ہوا. 2 غلطیاں ہوئی اور 2 گولز انہوں نے کنسیڈ کر لیے, ورنہ تو وہ ٹیم کافی اچھا کھیل رہی ہے سیزن ہوفن ہائم. اور اس میچ میں بھی انہوں نے چانسز کریٹ کیے, لیکن ڈورٹمنڈ واز دا بیٹر سائڈ اور انہوں نے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے میچ جیت لیا. جی افریدی ایسے ہی بات ہے, یہی وجہ ہے کہ وہ لگاتار کامیابیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ اسی طرح کی کامیابی کا سلسلہ جاری رکھیں گے کیونکہ آگے مزید میچز جو ہیں وہ سنسنی ہونے والے. لیکن ناظرین اگر پلیئر آف دی میچ کی بات کریں تو یولین رائسن کو جو ہے اس میچ میں پلیئر آف دی میچ قرار دیا گیا, اور آئیے ان کے سٹیٹس کے اوپر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں. سو ناظرین رائسن کے اگر سٹیٹس کی بات کروں تو 1 گول ان کی طرف سے کیا گیا, جبکہ ٹیکلز وون کی بات کروں تو 100% یہاں پر رہا. ایکوریٹ پاسز ان کے 82% رہے ہیں. اور ناظرین اگر ٹچز کی بات کریں تو 71 ٹچز کیے گئے, اور ریکوریز یہاں پر 10 کی گئی ہیں. اور فریدی اگر دیکھا جائے تو یہاں پر یولین رائسن نے جو ہے کافی اچھے طریقے سے پرفارم کیا اس میچ میں. جی بالکل, یونین برلن سے آئے ہیں اور یونین برلن کی جو اسکاؤٹس ہیں وہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہیں, اور ان کی طرف سے بھی بہت اچھا کھیلے ہیں, اور اب ڈورٹمنڈ میں بھی اپنا لوہا منوا رہے ہیں. آؤٹ اسٹینڈنگ پرفارمنس, ورسٹائل کھلاڑی ہیں, لیفٹ بیک بھی کھیل سکتے ہیں, رائٹ بیک بھی کھیل سکتے ہیں, لیکن پریفرڈ پوزیشن ان کی لیفٹ بیک ہی ہے. سو ناظرین جرمن فٹ بال لیگ کی تو کافی بات ہوگی, اب بات کریں گے سعودی پرو لیگ کی جس میں رونالڈو کی ٹیم النصر نے التائی کو 1 کے مقابلے 2 گول سے شکست دی ہے. سیدھی آپ نے دیکھا کہ 87ویں منٹ میں رونالڈو نے گول کر کے میچ میں کامیابی دلوائی, لیکن اگر اس سے پہلے اگر دیکھا جائے التائی کی طرف سے جو گول کیا گیا ہے وہ تو میں کہوں گا کہ لکیلی جو ہے النصر کی طرف گول ہو گیا وہ. جی بالکل, کرسٹیانو رونالڈو کی تو اوور آل مین آف دا میچ رہے, لیکن بہت سارے چانسز بھی انہوں نے مس کیے ہیں.
آپ دیکھیں کہ ورلڈ کلاس کھلاڑی کی یہ نشانی ہوتی ہے کہ اتنے زیادہ چانسز مس کر کے بھی ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ وننگ سائڈ پہ رہتا ہے, اور انہوں نے کروشل پینلٹی بھی سکور کی. التائی کی جہاں پہ آپ نے بات کی, التائی نے اوور آل پرفارم تو اچھا کیا, کچھ چانسز انہوں نے بھی مس کیے ہیں. اگر وہ بھی اپنے چانسز کلینکل لیتے تو شاید رزلٹ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا, اور النصر کو ایک اور ڈیفیٹ یا ایون پوائنٹس ڈراپ کر سکتی تھی. ابھی النصر کی جو اگر ٹیبل پہ بات کی جائے تو 4th پوزیشن پہ ہے. الہلال جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے سعودی پرو لیگ کی. الاہلی تھوڑا سا ان کی مطلب شروع میں کافی اچھی پرفارمنسز تھی, ٹیم ان کی کافی اسٹرانگ ہے, لیکن وہ تھوڑا سا نیچے ہے. جی افریدی, اگر سعودی عرب کی بات کریں تو وہاں پر بھی فٹ بال کا جو ہے کافی زور بالا چل رہا ہے, وہاں پر لوگ کافی پسند کریں. لیکن اگر کرسٹیانو رونالڈو کی بات کروں تو جتنا بڑا کھلاڑی ہو اس کے اوپر امیدیں بھی اتنی زیادہ ہی لگ جاتی ہیں. اور ناظرین اگر کل کے میچ کی بات کروں تو اس کے سٹیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو ناظرین میچ سٹیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شاٹس جو ہیں وہ النصر کی طرف سے 19 لگائے گئے ہیں, جبکہ اگر التائی کی بات کروں تو 11 رہے. شاٹس آن ٹارگٹ کی بات کروں تو دونوں طرف سے 6 شاٹس آن ٹارگٹ کیے گئے. اور پوزیشنز کی بات کروں ناظرین تو یہاں پر النصر کے پاس 58% رہا ہے, جبکہ اگر التائی کی بات کروں تو 42% یہاں پر رہا ہے. اور افریدی اگر سٹیٹس کی بات کروں تو النصر کافی ڈومینیٹ نظر آ رہی ہے, لیکن اگر وہ گول نہ ہوتا تو شاید ون سائیڈڈ ہی یہ میچ ہو جاتا. ویسے تو پوزیشن موسٹلی النصر ہی زیادہ رکھتی ہے جس لیول کے ان کے پاس کھلاڑی ہیں, اور جو ان کا ٹیلنٹ ہے, اوٹاؤ, رونالڈو اور بروزووچ, جتنے بھی بڑے نام ہیں ان کے پاس ہیں, اور اچھی خاصی سپینٹنگ کی ہے. اس کے باوجود بھی 4th نمبر پہ ان کا سٹینڈ کرنا بھی کرنٹلی ان کے لیے تو کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. پچھلے سیزن بھی لاسٹ مومنٹ پہ ٹائٹل ان کے ہاتھ سے سلپ ہو گیا تھا, تو امید ہے کہ اس سیزن کچھ نہ کچھ کریں گے. اب یہ پرفارمنس جو ہے التائی کے اگینسٹ, ویسے تو رزلٹ ان کے فیور میں تھا, لیکن 12th نمبر پہ سٹینڈ کرتی ہے التائی, تو ایک کلینکل پرفارمنس ان سے ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے. اور رونالڈو بھی اپنے چانسز کو جس طرح انہوں نے اس میچ میں مس کیا, آل دو وہ مین آف دا میچ رہے ہیں, تو وہ امید مطلب کریں گے کہ اگلے میچز میں اس طرح کی مسٹیکس نہ ہوں. جی اگر اس میچ کی بات کریں تو لاسٹ مومنٹس کے اوپر جو ہے رونالڈو کی طرف سے گول کیا گیا اور انہوں نے النصر کو کامیابی دلوائی. شاید یہی وجہ کہ ان کو پلیئر آف دی میچ بھی قرار دیا گیا. اور ناظرین اگر ان کے سٹیٹس کی آپ کے ساتھ بات کروں تو آپ دیکھیں گے کہ سٹیٹس کی اگر بات کروں ناظرین تو گولز ان کی طرف سے کل کے میچ میں 1 کیا گیا, جبکہ اسسٹ جو ہے وہ بھی ایک ٹائم ہی کیا گیا. جبکہ ایکوریٹ پاسز کی بات کروں تو 91% یہاں پہ رہا, جبکہ ٹچز جو ہیں 50 رہے ان کی طرف سے. سو ناظرین آپ نے دیکھا سٹیٹس میں کرسٹیانو رونالڈو کافی ایکٹیو رہے ہیں پوری لیگ میں, اور کل کے میچ میں بھی اگر دیکھا جائے تو لاسٹ مومنٹس کے اوپر انہوں نے گول کیا اور اپنی ٹیم کو کامیابی دلوائی. یہی وجہ ہے کہ النصر جو ہے وہ پورا ڈیپینڈ جو ہے وہ کرسٹیانو رونالڈو پہ کرتے ہیں, اور کرسٹیانو رونالڈو کی اگر بات کروں تو کہیں نہ کہیں وہ ان کی امیدوں پر پورا بھی اترتے ہیں. ناظرین پروگرام میں مزید بات کریں گے, لیکن اس وقت ٹائم ہوا ایک شارٹ بریک کا. اور ویلکم بیک. سو ناظرین پروگرام میں بات کریں گے گولڈن بوٹ لیٹسٹ نیوز کی, اور سب سے پہلے جو ہمارے پاس نیوز آئی ہے وہ بارسلونا کی آئی ہے. اور ناظرین بارسلونا انڈر فارمل انویسٹیگیشن فار سسپیکٹڈ برائبری ان ریفریز کیس, اور یہاں پر جو ہے بارسلونا کے اوپر افریدی یہ چارج کیا گیا ہے کہ وہ ریفریز کو رشوت دیتے ہیں. تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بالکل, یہ ہم ویورز پہلے بھی آپ کے ساتھ پوری سٹوری شیئر کر چکے ہیں. تھوڑا سا ریفریش کر دیتے ہیں آپ کی میموری کو کہ بارسلونا کو نگریگرا, جوزے ماریو نگریگا جو ریفریز کے پریزیڈنٹ تھے اس ٹائم پہ, ان کو رشوت دینے کا الزام تھا کہ 7.1 ملین یوروز جو تھے وہ ان کو انہوں نے رشوت دی تھی, پاؤنڈز. اور پھر یہ چارجز جب لگ گئے تو بارسلونا نے بھی ڈینائی کیا, اور ریفری نے بھی ڈینائی کیا کہ یہ کوئی غلط کام کے لیے نہیں تھی, یہ رشوت نہیں تھی. بارسلونا نے کہا کہ ہم صرف ایکسپرٹ اوپینین ان سے لینا چاہ رہے تھے کہ اپنے پلیئرز کو سکھا سکیں کہ آپ نے ریفریز کے ساتھ کس طرح بیہیو کرنا ہے تاکہ وہ آپ کو کارڈز نہ دکھائیں, کیونکہ ہر ریفری کا ایک اپنا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اور آپ اس لائن کو اگر کراس کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو پنش کرتا ہے. تو بارسلونا کہہ رہی تھی کہ ہم نے صرف اس وجہ سے ان کو پیسے دیے تھے کہ وہ ایکسپرٹ اوپینین اپنا پیش کر سکیں, جبکہ دوسری طرف جو چارجز تھے وہ یہ کلیم کر رہے ہیں اور موسٹلی لگ رہا ہے کہ بارسلونا کے اوپر پنشمنٹ آ جائے گی. وہ یہ ہیں کہ بارسلونا نے ان کو پیسے دیے تھے کہ آپ ریفریز میں ڈسٹریبیوٹ کریں اور ہمارے حق میں فیصلے دیں, اور یہ بہت سارے لوگوں نے میڈیا میں بھی اور ایکسپرٹس نے بھی یہ الزامات, اور پلیئرز کی طرف سے بھی نظر آیا کہ یہ الزامات بارسلونا کے اوپر لگتے رہیں. اب ایک کچھ اور مطلب ابھی ان کے جو پریویس پریزیڈنٹ تھے وہ بارٹیمیو, ان کے اوپر تو چارجز لگ گئے تھے, لیکن اب دوبارہ سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور نظر آ رہا ہے کہ بارسلونا جو ہے وہ ہاٹ واٹرز میں ہے.
جی افریدی کافی بڑی اماؤنٹ انہوں نے دی ہے ریفریز کو اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب وہ کورٹ کے دائرے میں بھی آج آ جائے گی. اور ناظرین گولڈن بوٹ اگر دوسری لیٹسٹ نیوز کی بات کروں تو ناظرین وہ ہمارے پاس آئی ہے. ایف ایچ جی سیلز مینورٹی اسٹیک ان لیورپول اینڈ سرچ فار انویسٹمنٹ, اور یہاں پر لیورپول نے اپنے کچھ شیئرز افریدی بیچ دیے. کیا وجوہات ہو سکتی ہے اس کے پیچھے؟ جی بالکل, یہ سٹوری ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں ویورز کے. ایف ایس جی جو تھی وہ لیورپول کو سیل انہوں نے اسٹاک ایکسچینج پہ لگا دیا تھا اور سیل کرنا چاہ رہی تھی, لیکن بعد میں پھر انہوں نے بیک ٹریک کیا اور کہا کہ ہم صرف جو ہے وہ انویسٹمنٹ چاہ رہے ہیں کلب میں. تو ابھی ان کو اپنا وہ جو انویسٹر تھا وہ مل گیا, وہ ہے ڈائنیسٹی ایکویٹی, ایک نیو یارک بیسڈ ایکویٹی فرم ہے. اور ان کی اگر شیئرز کی بات کی جائے تو 1.3 سے لے کے 3.9 تک جو ہیں وہ سٹیکس جو ہے وہ انہوں نے بیچے ہیں. اگر فوربس میگزین کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے جو انہوں نے ایویلیویشن کی ہے لیورپول کی 5.3 بلین کی, تو 100 سے 200 ملین یوروز ڈالرز بنتے ہیں. تو اب لیورپول نے یہ کیوں بیچے ہیں ایف ایس جی نے, فین وے اسپورٹس گروپ نے, کیونکہ لیورپول کے اوپر جو ہے 74 ملین کا ڈیٹ ہے اوور آل, اور 71 ملین جو ہے وہ انر کمپنی ڈیٹ ہے. تو یہ جو قرضہ ہے وہ چکانے کے لیے لیورپول نے کچھ شیئرز بیچے ہیں. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ خود اس کو چکاتے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک اور ریڈ ساکس جو سپورٹس کلب ہے وہ بھی اون کرتی ہے. تو اپنے فائنینسز کو کلیئر رکھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ لیورپول کے کچھ شیئرز بیچ دیتے ہیں. اور اس میں سے جو ہے وہ اب لیورپول کا جو اینفیلڈ سٹینڈ ہے وہ بھی, اس کی بھی ایکسپینشن ہوگی. اس میں بھی 80 ملین آلریڈی جو ہے وہ اس پہ لگنے تھے. وہ اب کیونکہ جو کمپنی اس کو جو کانٹریکٹر تھا وہ ایڈمنسٹریشن کے انڈر آ گئی ہے تو وہ بھی رکا ہوا ہے سلسلہ. تو یہ ایک خوشائن چیز ہے لیورپول کے لیے کہ انہوں نے کچھ انویسٹمنٹ اپنے کلب میں کر لی ہے, اور اس سے ان کی جو اوور آل سٹرکچر ہے اور جو قرضہ ہے وہ بھی کم. جی افریدی لیورپول کو اس وقت ضرورت تھی, اور میں کہوں گا کہ ایک صحیح اقدام اٹھایا ہے تاکہ ٹینشن سے تھوڑا ریلیف ہو جائیں اور اپنے تمام معاملات کو جو ہے سارٹ آؤٹ کر سکیں. ناظرین اگر اگلی لیٹسٹ نیوز کی بات کروں تو یہ تھوڑی دل دہلا دینے والی ہے. اور ناظرین OGC Nice have released a statement saying everything ended well today for Alexis after the French club's player Alexis Beka threatened to commit suicide. اور فریدی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ سوسائڈ کی اٹیمپٹ کی انہوں نے؟ جی 22 سالہ الیکسا بیکا جو ہیں وہ الیکسس بیکا کافی ایک فریش کھلاڑی ہیں اور نیو ٹیلنٹ ہے. ابھی پچھلے سیزن ہی نیس نے ان کو خریدا تھا. نیس ایک ویل رینون فرینچ کلب ہے, اور مسئلہ یہ پیش آیا کہ ان کا اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بریک اپ ہوا جس نے اس کو کافی ڈس اپوائنٹ کیا, اور انہوں نے موٹر وے پہ اپنی گاڑی کو روکا جو کہ نیس جہاں پہ یہ رہتے ہیں وہاں پہ ہی, تو اور جا کے جو ایک پل تھا اس پہ چڑھ گئے اور بالکل ایچ پہ چلے گئے خودکشی کرنے کے لیے. پھر وہاں پہ پولیس آ گئی اور جو کلب تھا انہوں نے اپنا سائیکالوجسٹ بھیجا ان کو کنونس کرنے کے لیے کہ آپ یہ قدم نہ اٹھائیں. پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خوشائند بات یہی ہے کہ انہوں نے سوسائڈ کمٹ نہیں کیا, اور جو ان کے پاس سائیکالوجسٹ تھا اور جو باقی سروسز آئی تھی ہیلپ کے لیے اور پولیس بھی تھی, تو ان سب کی کوششوں سے انہوں نے اس ٹائم پہ سوسائڈ کرنے سے ان کو بچا لیا گیا. اور ایک اچھا اقدام ہوا ہے کیونکہ آلموسٹ وہ اس جگہ پر پہنچ چکے تھے جہاں سے بس ایک سیکنڈ بعد ہی کچھ ہو سکتا تھا, لیکن خوشی کی بات یہ ہے کہ ان کو روک لیا گیا. امید کرتے ہیں کہ اب وہ دوبارہ اس طرح کی کوئی بھی اٹیمپٹ نہیں کریں, کیونکہ ایک سٹار کھلاڑی ہو جب اس طرح کے معاملے سامنے آتے ہیں تو دوسرے کھلاڑیوں کے اوپر بھی ایک برا امپیکٹ پڑتا ہے. تو ناظرین گولڈن بوٹ اگلی لیٹسٹ نیوز کی اگر بات کروں تو وہ آئی ہے ہمارے پاس. مینچسٹر یونائٹڈ اناؤنس اینتھنی ول ریٹرن ٹو ٹریننگ ود دا اسکواڈ اینڈ بی اویلیبل فار سلیکشن وائل پولیس انکوائریز پروسیڈ into allegations of the players violence against women. اور ایک خاتون کے خلاف انہوں نے وائلنس کیا تھا, اسی وجہ سے ان کے اوپر چارج کیا گیا تھا, لیکن اب فائنلی جو ہے وہ سب معاملات حل ہو چکے ہیں. فریدی معاملات ابھی حل تو نہیں ہوئے, لیکن یہ ہے کہ ان کو ایک گرین سگنل مل گیا ہے. مانچسٹر یونائٹڈ نے ان کو واپس اپنی ٹریننگ میں انکلوڈ کر لیا ہے. حالانکہ کلب اور پلیئر دونوں کے بیچ میں ایک میوچول ایگریمنٹ ہوا تھا کہ آپ چھٹی پہ چلے جائیں جب تک آپ کے اوپر یہ کیسز چارجز ہیں. برازیل کی ایک کھلاڑی ہیں, برازیل نے تو اپنے اسکواڈ سے ان کو ڈراپ کر دیا تھا, اور مانچسٹر یونائٹڈ کے اوپر پریشر تھا کہ آپ بھی ڈراپ کریں. اتنا بڑا کلب ریسنٹلی ہی گرین ووڈ
کی سٹوری ہم نے دیکھی کہ کس طرح ان کو کلب سے نکالنا پڑا مینچسٹر یونائٹڈ کو، کیونکہ پریشر بہت زیادہ آ گیا تھا ان کے اوپر بھی اس طرح کا سیکشول اسالٹ کے چارجز سے. ابھی ایک اور پلیئر جو آلموسٹ 100 ملین کا خریدا گیا پلیئر ہے، اور اس کے اوپر بھی اپنی ایکس وائف نے یہ چارجز لگائے ہیں کہ انہوں نے مطلب بہت زیادہ ان کے ساتھ وائلنس کیا ہے. ابھی برازیل کورٹ میں بھی کیس چل رہا ہے، اور مینچسٹر یونائٹڈ جو مینچسٹر کورٹس ہیں وہاں بھی یو کے کورٹس میں بھی کیس چل رہا ہے. مینچسٹر یونائٹڈ نے ان کو کیوں واپس انکلوڈ کیا؟ کیونکہ انہوں نے جب بات کی مینچسٹر کی گریٹر مینچسٹر کی پولیس سے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی جو چارجز ہیں وہ اتنے کلیئر نہیں ہیں اور نہیں لگ رہا کہ ان کے اوپر کچھ مطلب اس طرح کی جو ہے وہ پنشمنٹ ان کے اوپر آ سکتی ہے، تو آپ ان کو انکلوڈ کر سکتے ہیں. اب انکلوڈ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ اس میچ میں کھیل پائیں گے جو ابھی ویکینڈ پہ ابھی ہونے والا ہے، لیکن اگلے میچز میں وہ اویلیبل ہوں گے. سو ان کو لگتا ہے کہ الزامات اتنے زیادہ مضبوط نہیں ہیں اور ان کو فری کر دیا جائے گا تاکہ وہ ٹریننگ کرتے رہیں، تاکہ اپنی گیم کے ساتھ وہ جڑے رہیں. افریدی جی بالکل ایسے ہی ہے، کیونکہ اگر وہ ابھی بھی جب 3 سپٹمبر کو انہوں نے آرسنل کے اگینسٹ لاسٹ میچ کھیلا تھا تو اس کے بعد انہوں نے کوئی فٹ بال نہیں کھیلی، تو پھر بندہ جو ہے وہ آؤٹ آف ٹچ ہو جاتا ہے. تو اس کے لیے ٹریننگ میں انکلوڈ کرنا ان کے مطلب فزیکل کنڈیشن کے لیے بہتر ہے اور فارم کے لیے. سو ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا. ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے فٹ بال کی نئی خبروں کے ساتھ منڈے کے دن. تب تک دیکھتے رہیں فاسٹ اسپورٹس ہوم آف چیمپئنز.